जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रज़ा टाइम्स नेटवर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में कुछ माहौल ख़राब चल रहा है। ये माहौल ख़राब इसलिए है कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक विवादित बयान दे दिया था। इस बयान से देश भर के मुसलमान तो नाराज़ हैं ही, साथ में अरब ममालिक और तमाम दुनिया के लोग, तमाम दुनिया के मुसलमान भी इस विवादित बयान से नाराज़ हैं और वो बीजेपी सरकार से, भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप अपने इस प्रवक्ता के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। वहीं भारत के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अभी आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन मुसलमानों ने इलाहाबाद में कुछ तोड़फोड़ भी की। दीगर जगहों पर भी छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ की घटनाएं की गईं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस तरह की तोड़फोड़ का मैं समर्थक नहीं हूं। शांति प्रिय तरीके से भी अपने प्रदर्शन को किया जा सकता था। जब बीजेपी ने आपकी बात मान ही ली थी, नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर ही दिया था, एफआईआर हो ही चुकी थी, तो आगे भी कार्रवाई होती। आपको मुजाहिरा करना था तो आप शांति प्रिय तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको अपने हाथ में कानून को नहीं लेना था। आपने मुसलमानों के तमाम इदारों की छवि को और तमाम मुसलमानों को जो इस देश में 25-30 करोड़ रहते हैं, सबकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। ये मुजाहिरा करने का सही तरीक़ा नहीं था। अब बात करते हैं नुपुर शर्मा पे। नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो विवादित बयान दिया, वो उनकी नाअहली, नाइल्मी कही जाएगी, क्योंकि वो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनके मर्तबे को जानती होती तो शायद ये बयान कभी ना देती। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे मुसलमान भाई तो जानते ही हैं, और मैं हिंदू भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान उनकी उम्मती नहीं हैं, बल्कि रहती क़यामत तक जितने भी इंसान, मर्द, औरत आते रहेंगे, वो तमाम के तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, या दुनिया का कोई भी छोटे से छोटे धर्म का मानने वाला अदना से अदना इंसान क्यों ना हो, क़यामत तक आने वाले सभी इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही हैं। आप नकारें कितना भी, आपके नकारने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह तमाम दुनिया के चलाने वाला अल्लाह है, हम सब का खालिक, मालिक, रादिक, रज़ाक, जब्बार, क़हार अल्लाह है, उसी तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में तमाम इंसानों के पैगंबर हैं और तमाम रहती क़यामत तक आने वाले इंसान उनके उम्मती ही रहेंगे। ये उम्मत इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी मोतबर है कि तमाम नबियों ने, जो कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को इस दुनिया में अपनी वहदानियत और अपने बारे में बताने के लिए भेजा था दुनिया में, वो तमाम के तमाम 1,24,000 पैगंबर भी अल्लाह से यही दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना करके भेज। इतना बड़ा मर्तबा है हम मुसलमानों का, हम इंसानों का, जो हम सब क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ही रहेंगे। बदला नहीं जा सकता इस सच को। ये बात अगर नुपुर शर्मा जानती होती तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो इस तरह का विवादित बयान ना देती। ये विवादित बयान देने का उनका सिर्फ यही कारण है कि वो नाइल्म हैं, वो नहीं जानती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है, उनकी इस दुनिया और दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी में क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, क्या रुतबा है, क्या शान है। ये अगर वो जानती होती तो यकीनन वो इस तरह का बयान न देती। आज मैं अपने लफ्ज़ों में, टूटे फूसे लफ्ज़ों में ही सही, मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। तो आज का वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, वो इसी बात पर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरकार इन मुसलमान उनको किस हद तक चाहते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं। आज बात इसी पर होगी। सितारों के जैसा नक्श, चाँद के जैसा नूर, पहाड़, धरती, झरने जो उनके कसीदे गाते हों, पेड़, दरख्त, चिड़ियाँ,
سمندر، ندیاں جو ان کے لیے درود بھیجتے ہوں، سمندر کی مچھلیاں جن کے لیے دعائیں کرتی ہوں، فرشتے جن کے لیے درود و سلام بھیجا کرتے ہوں، آمنہ کے لال، عبداللہ کے فرزند، اللہ کے سب سے چہیتے، تمام نبیوں کے سردار، کالی کملی والے، مکی مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج آپ لوگوں کو دو لفظ بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ نہ میری زبان، نہ میرا دل اور نہ میں خود اس لائق ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بخان کر سکوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں یہ جسارت کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کوئی فہرست بنائے گا جس میں اس کے نبی کی شان میں کچھ کہا گیا ہوگا تو یقیناً اس فہرست میں بھلے سب سے نیچے ہی صحیح میرا نام بھی ضرور ہوگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہنے کی جسارت کی تھی، یعنی کہ ہمت کی تھی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لائنیں ان کی شان میں کہی ہیں عربی میں، جن کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ان کا ترجمہ ہے بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجی بجمالہ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہوئے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادتیں بہت اچھی ہیں، صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پاک پر لاکھوں درود اور سلام۔ یہ کچھ لائنیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی تھی۔ حالانکہ ان کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، اس کا بخان تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا جس کو اللہ سب سے زیادہ چاہتے ہوں، جو اللہ کے سب سے نزدیک ہو، جو اللہ کے بعد نام میں ساتھ میں شمار ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے ساتھ اپنے نام کو شیئر کرتا ہو، اس کے بارے میں کوئی انسان کیا ہی کہہ سکتا ہے۔ فرشتے جب یہ جسارت نہیں کر سکتے تو انسان کی تو خیر حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ آسان شبدوں میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ساری دنیا کے پانی کو، سمندر اور دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اگر تمام دنیا کے درختوں کی لکڑی سے پین بنا دیے جائیں، اور اگر تمام دنیا کے درختوں کے پتوں سے کاغذ بنا دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا جائے تو یقیناً وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ کاغذ ختم ہو جائے گا، وہ پین ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ ان کی تعریف پوری ہو پائے گی، نہ ان کی سیرت کا بخان ہو پائے گا، کیونکہ ان کی سیرت کا بخان جب فرشتے نہیں کر سکے تو یہ پیڑ اور یہ پانی اور یہ پتوں کی کیا وجود ہے جو اس پر ان کے بخان کر ہی سکیں گے۔ چلیے چلتے ہیں 1450 سال پیچھے، جس وقت مکہ ایک ریگستان کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا، جس وقت مکہ کے نواسی باشندے جو خود مکی کہلاتے تھے وہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے، شراب، فحشی، ناچ گانا جس وقت عام ہوا کرتا تھا، جس وقت بت پرستی عام ہوا کرتی تھی، اس وقت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا آمنہ، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں بھی آئے تھے تبھی ان کے والد صاحب عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ یتیم تھے۔ 4 سال کی عمر آتے آتے ان کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پال پوس کر کے بڑا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15-16 سال بڑی تھیں اور 2 بار ان کی طلاق ہو چکی تھی، ان سے شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ تب انہوں نے
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور 25 سالوں تک یہ شادی قائم رہی۔ 25 سال کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اور شادیاں کی، جس میں سے 7 جو بیویاں تھیں وہ تمام کے تمام طلاق شدہ تھیں، یعنی ٹوٹل 9 بیویوں میں سے 8 طلاق شدہ تھیں، جبکہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے نیک پیاری بیوی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق تھے، امین تھے، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی بھی ان کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بادل ان پر ہمیشہ سایہ رکھتے تھے، کبھی دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تب اللہ نے پیغمبر فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم ہمارے پیغمبر ہو، تم سب سے آخری اور سب سے چہیتے اور سب سے لاڈلے پیغمبر ہو، تمہیں اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ یعنی کہ اسلام کا پرچار شروع کیا۔ جو مکہ واسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بتانے سے پہلے کہ تم نبی ہو، اس سے پہلے تک امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ان کو چاہتے تھے، یہاں تک کہ اپنا مال، قیمتی زیورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ سامان محفوظ رہے گا، اسے کوئی لے نہیں سکتا، اتنا بھروسہ کرتے تھے۔ وہ مکہ واسی جب اسلام کا پرچار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو ان کے دشمن ہو گئے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان پر پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ کبھی کبھی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیاں مبارک، پیر مبارک سے خون اتنا بہتا تھا کہ جوتے بھر جایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہیں کیا، کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ایک کہاوت تو یہ ہے کہ ابو جہل کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا ڈال دیا کرتی تھی دوستوں، اور یہ سلسلہ مہینوں سے چل رہا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے تھے اور کسی نے کوڑا نہیں ڈالا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ عورت جو کوڑا ڈالتی تھی وہ بیمار ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے اور صفات دیکھیے کہ وہ اس عورت کو دیکھنے گئے، اس کا حال چال پوچھا کہ تم روز کوڑا ڈالتی تھی، آج تم نے کوڑا کیوں نہیں ڈالا، اس کے لیے ان کا حال چال لینے چلے گئے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو کوئی کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ چنانچہ دھیرے دھیرے اسلام کا پرچار شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو لوگوں نے بہت پریشان کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ آخری نبی ہیں پوری امت کے لیے اور یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی اور اپنی آنکھوں سے جنت کا دیدار کیا۔ حالانکہ ابھی تک کہ کوئی انسان جنت نہیں گیا ہے، قیامت کے بعد جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یعنی سورگ اور نرک کا، تب جو سورگ میں جانے والے ہیں وہ سورگ میں جائیں گے، جو نرک میں جانے والے ہیں وہ نرک میں جائیں گے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی، معراج کا واقعہ جس میں آتا ہے، آسمانوں کی سیر کی اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے پیکر تھے، یعنی کہ پیمانہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کی۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے یعنی کہ مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے بھی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے یعنی کہ غیر مسلم تھے ان کے لیے بھی وہ ہمیشہ رحمت و برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے یہی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان سبھی کو ہدایت دے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، بزرگوں کی مدد کرنا، یہ سب تعلیمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ کے موقعوں پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیم بناتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، گاؤں کو برباد نہیں کرنا ہے، پیڑوں کو نہیں کاٹنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، اور جو تمہاری پناہ میں آ جائے اس کو نہیں مارنا ہے۔ جن کی معلوماتیں ایسی تھیں، جو رحمت کے لیے آئے تھے، جو برکت کے لیے آئے تھے، جو تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی کیسے بول سکتا ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ آج جو عورتوں کا مقام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہوا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو عرب
جن کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں وہ اس ڈر سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس کو نیلام کرنا پڑے گا اور اس کو ویاپار اس کا ہوتا ہے اور اس کا سودا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر روک لگائی کہ نہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں، ان کو پال پوس کر کے بڑا کرو، ان کو صحیح سے ان کی پرورش کرو، اس سے اللہ تم سے خوش ہوگا اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ آج ایک عورت ہی ان کو کہہ رہی ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے جن کے لیے انہوں نے لڑائیاں لڑیں، نہ معلوم کتنے پتھر کھائے، نہ معلوم کتنے ڈھیلے کھائے، نہ معلوم کتنی اپشبد سہے، تاکہ وہ بچیوں کو بچا سکیں، اور آخرکار وہ اس کام میں ان کو کامیابی ملی اور عربوں نے بچیوں کو دفنانا چھوڑ دیا۔ اور آج بھی اسلام میں عورتوں کو بہت بلند و بالا مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام میں عورتوں کو اسلام کی شہزادی کہا جاتا ہے اور اسی لیے ان کو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں ہر قیمتی چیز پر پردہ ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے، اس پر بھی غلاف ہے، قرآن کو دیکھ لیجئے، اس پر بھی غلاف ہے۔ عورت کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم بھی اسلام میں بہت اہم ہو، تم بھی پردے میں رہا کرو۔ تو دوستوں، میں اپنی زبان سے کیا ہی کہہ پاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ میں اس لائق ہوں، نہ میرا اتنا علم ہے، نہ میری زبان اتنی پاک ہے، نہ میرا دل اتنی پاک ہے، نہ میں بے عیب ہوں، نہ میں تو گناہگار بندہ ہوں۔ جو کہہ سکا کہہ دیا، آپ کو سن لیا۔ بس میرا مقصد تھا آپ تک یہ پہنچانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ شاید میں پہنچا سکا ہوں، شاید میں اپنی بات کہہ سکا ہوں، مجھے تو امید کم ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، میں نے کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچایا ہے، تو کرپیا آپ آگے پہنچائیے، تاکہ انسانوں کو جن کو نہیں پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو بھی پتہ چل سکے، اور جو نااہلی میں ناعلمی میں ان کو برا کہہ گئے ہیں وہ بھی پشیمان ہوں اور آگے ایسا نہ ہو۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ٹک سے کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ میری آنے والی اور ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آپ سے ایک بات ضروری یہ کہنا تھی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لیا ہے، لیکن بیل آئیکن شاید نہیں دبایا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ تک میری ویڈیوز نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی، آج ویڈیو نہیں ڈالی، 2 دن سے ویڈیو نہیں ڈالی، جبکہ ویڈیو میری ڈیلی آتی ہیں۔ میں ہر ہفتے 8 سے 10 ویڈیو ڈالتا ہوں، جس میں 5-6 ویڈیو میری پالیٹکس پر، دیش کے حالات پر ہوتی ہیں، اور سنڈے کے دن ایک ویڈیو میری اسلام پر اور اسلام کے بارے میں تعلیمات پر آتی ہیں۔ تو چلیے، دیجیے فی الحال اجازت مجھے، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جے ہند۔